चौथी मंजिल पर कदम रखते ही मीरम के दिल की धड़कन तेज हो गई। काली चादर के अंदर उसका दुबला पतला वजूद छुपा हुआ था। सर पर साफ सुथरा सफेद दुपट्टा जिसका किनारा उसके माथे को ढांपे हुए था। वो इधर उधर नजरें दौड़ाती रुक रुक कर माहौल को जांचने लगी। इर्द गिर्द खामोशी थी, सिवाय दूर से आती फोन की घंटियों की या कीबोर्ड पर चलती उंगलियों की आवाज की। उसी लम्हे एक दुबले पतले तेजी से चलते शख्स ने उसे आते ही पहचान लिया। वो मैनेजर था। उम्र 40 के करीब, आंखों में पहचान की चमक और लहजे में कुछ उजलत थी। आप मीरम मैडम हैं? वो उसके करीब आकर बोला। मीरम ने हल्का सा चौंक कर सर हिलाया। जी आए प्लीज। सर शहीर ने आपको बुलाया है अपने ऑफिस में, वो आपका ही इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मुझे उनसे ही मिलना है, मीरम ने फौरन कहा, जैसे वो खुद भी किसी बेचैनी से गुजर रही हो। मैनेजर ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाथ से आगे जाने का इशारा किया। दरवाजे के पास पहुंचकर मैनेजर रुक गया। आप अंदर चली जाएं मैडम, सर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया। उसने चादर के पल्लू को जरा संभाला, एक लम्हे को गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। आइए। अंदर से मर्दाना मगर नरम आवाज आई। दरवाजा खुला तो सामने टेबल के पीछे बैठा शख्स उठकर खड़ा हो गया। ऐसा लगता था जैसे इंतजार में ही बैठा हो। शहीर साफ सुथरी सफेद शर्ट और नेवी ब्लू ट्राउजर में मलबूस, संजीदगी और मुस्कुराहट का इम्तिजाज लिए एक लम्हे को उसे देखता रहा, जैसे कोई खोई हुई चीज अचानक नजर आ जाए। मीरम। उसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी और वो मेज के पीछे से निकलकर उसके करीब आया। बिलाखिर तुम आ ही गई। उसने बगैर कुछ कहे बस नजरें नीचे रखी। शहीर ने आगे बढ़कर उसे हल्के से एक तरफ से गले लगा लिया। वो थोड़ा झिझक कर पीछे हुई, जैसे जिस्म ने खुद ब खुद फासले की इल्तिजा की हो। शहीर ने फौरन पीछे होकर उसकी आंखों में झांका। क्या हुआ, मेरा गले लगाना बुरा लगा? मीरम ने फौरन नजरें उठाकर उसे देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे थोड़ी शर्म आती है। शहीर के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। शर्म अच्छी लगती है तुम पर। फिर थोड़ा संजीदा होकर पूछा, सब ठीक है? तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अब बेहतर हूँ तुम्हें देखकर। आओ बैठो। उसने मेज के सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। मीरम ने धीरे से कुर्सी खींचकर बैठी। वो भी अपनी जगह पर आकर बैठ गया था। चादर का पल्लू बार बार संभालती अपने अंदाज में सलीका और झिझक समेटे वो अभी संभलने ही लगी थी कि शहीद ने मेज की तरफ थोड़ा झुकते हुए पूछा, बताओ क्या लोगी, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? मीरम ने हल्का सा सर नफी में हिलाया। आंखों में गहरी संजीदगी उतर आई। कुछ नहीं चाहिए। फिर लम्हा भर को रुकी, जैसे खुद को मुजतमा कर रही हो। निगाह उसके चेहरे पर जमाई। आवाज में दुख की हल्की सी कपकपाहट थी। शहीर, आप मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? आपको अंदाजा भी है कि मैं कितनी परेशान हो गई थी, जिसकी कोई हद नहीं। मोहब्बत करने वाले भला ऐसे करते हैं? कमरे में लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई। शहीर ने गहरी सांस ली। मेरी जान, वो आहिस्ता से बोला, मैं पाकिस्तान में था ही नहीं, दुबई गया था एक बिजनेस डील के लिए। मोबाइल यहीं रह गया। दूसरा मोबाइल मेरे पास था, वो वाला नंबर तुम्हारे पास नहीं था शायद, इसीलिए राब्ता नहीं हो पाया। वो रुककर चंद लम्हे उसे देखता रहा, जैसे चाहता हो कि वो आंखों से उसकी बात का यकीन कर ले। खैर आप बताओ, अभी मेरे साथ लंच करोगी या कहीं बाहर चलें, थोड़ा घूम लें? मीरम ने फौरन सर नफी में हिराया और धीरे से बोली, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ आपसे मिलना था, इसीलिए आई हूँ। फिर उसकी आवाज में छुपा हुआ शिकवा वाज़ेह हुआ, आप बिल्कुल बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे आप। और अम्मी बार बार पूछती हैं कि शहीर कब रिश्ता लेकर आएगा, आप कब आएंगे? शहीर ने उसकी तरफ देखा, जैसे ये सवाल सुनने को तैयार ना हो। एक लम्हे को उसकी पेशानी पर शिकने उभरी, लहजा बेजार सा हुआ। आ जाऊंगा ना, क्या हो गया है तुम्हें? मीरम ने नजरें झुका ली। कुछ अल्फाज उसके लबों तक आए मगर जुबान ना पा सके। शहीद ने माहौल की संगीनी को काटने की कोशिश में लहजा बदला। हंसते हुए बोला,
اچھا یہ بتاؤ تم میرے ساتھ کب چل رہی ہو؟ میرم نے چونک کر سر اٹھایا۔ کہاں پر؟ شہیر آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا، کرسی کے گرد آ کر اس کے قریب ہوا، پھر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یار فلیٹ پر، وہاں بیٹھ کر سکون سے بات کرتے ہیں۔ میرم کا پورا جسم ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا، جیسے کسی نے بجلی کا تار چھو لیا ہو۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا، آنکھوں میں حیرت، دکھ اور خفگی یکجا ہو گئی۔ فلیٹ؟ اس کا لہجہ نہایت مدھم مگر کانپتا ہوا تھا۔ شہیر نے اس کا رد عمل محسوس کیا، مگر سنجیدگی یا ندامت اس کے چہرے پر نہیں آئی، بس تھوڑا سا الجھا، جیسے سمجھ نہ پایا ہو کہ مسئلہ کیا ہے۔ میرم نے چادر کا پلو سنبھالا، نظریں اس کی آنکھوں سے ہٹا لیں اور دھیرے سے بولی، شہیر میں آپ کے ساتھ فلیٹ پر نہیں جا سکتی۔ میرا ایمان، میری تربیت، میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی، لیکن واضح سنجیدگی تھی۔ وہ کوئی لڑائی نہیں چاہتی تھی، مگر خود کو بیچ میں چھوڑنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ آپ بے شک مجھے غریب سمجھے، کمزور سمجھے، لیکن میں ایک عزت دار باپ کی بیٹی ہوں۔ میرے باپ نے ساری زندگی محنت اور حلال طریقے سے گزاری ہے۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ان کی بیٹی کو شرم آئے۔ شہیر کے چہرے پر اب نرمی نہیں رہی، اس کی نظریں ٹھنڈی اور لہجہ سرد ہو گیا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ جو تم ایک نامحرم مرد سے آ کر اس کے آفس میں ملو، یہ کون سی بڑی عزت ہے؟ یہ اچھا کام ہے؟ میرم کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا، شرمندگی اور تکلیف کا رنگ اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ وہ ایک پل کو خاموش رہی، جیسے زبان ساتھ نہ دے رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، کیا مطلب؟ مطلب اس کو بخوبی سمجھ آ گیا تھا، لیکن اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ بولی تھی۔ شہید نے کرسی سے ٹیک لگا لی، نگاہیں اس پر گاڑتے ہوئے۔ یار مطلب چھوڑو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہمارے تعلق میں کوئی کھیل نہیں ہے۔ مجھے سب کچھ سچائی کے ساتھ چاہیے، چھپ چھپا کے نہیں۔ جب تمہیں آخر کار میرا ہونا ہی ہے تو پھر اب ساتھ چلنے میں کیا مسئلہ ہے؟ فلیٹ پر ہی تو چلنا ہے، کہیں اور تھوڑا ہی لے جا رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر جیسے کسی ہتھوڑے کی طرح میرم کے دل پر پڑی۔ اس نے نظریں چرا لی، دل بھاری ہو گیا، مگر زبان پر ضبط رکھنا ضروری تھا۔ دھیمی آواز میں، بغیر غصے یا شکایت کے، جیسے ہار مان رہی ہو، وہ بولی، ابھی فی الحال میں گھر جا رہی ہوں، آپ کو سوچ کر میسج پر بتا دوں گی۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ رکی نہیں، اس نے نظریں بھی نہ ملائیں، بس اتنا کہا، خدا حافظ۔ پھر وہ مڑی اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ قدموں کی چاپ، چادر کی سرسراہٹ اور اس کی مہک سب پیچھے رہ گئی۔ شہید نے اسے جاتے ہوئے نہیں روکا، وہ اپنی کرسی پر بے حس بیٹھا، جیسے اندر کوئی ہلچل نہ ہو، صرف نگاہیں اس کی پشت کو گھورتی رہیں، ٹھنڈی، خون آلود اور خالی نگاہیں، جیسے کوئی شکار ہاتھ سے نکل گیا ہو، یا شاید جیسے شکار اب بیکار لگنے لگا ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، اور دروازہ بند ہونے کی آواز جیسے اس باب کا ایک فیصلہ کن اختتام تھی۔ دھوپ سخت تھی، سورج عین سر کے اوپر آ کر پوری شدت سے میرم کے وجود کو جھلسا رہا تھا۔ وہ سڑک پر خاموشی سے چل رہی تھی، جیسے جسم آگے بڑھ رہا ہو، مگر ذہن کہیں اور پیچھے الجھا ہو۔ اس کے قدم بے آواز تھے، مگر دل کے اندر سوالوں اور دکھ کی چیخیں گونج رہی تھی۔ شہیر کے الفاظ بار بار دماغ میں گردش کر رہے تھے، جب تمہیں میرا ہونا ہی ہے تو فلیٹ پر چلنے میں کیا قباحت ہے؟ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سڑک پر نہیں، کسی اندھیرے میں چل رہی ہے، جہاں قدم قدم پر سوال، شک، بے اعتمادی اور بے بسی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ اپنے اندر ایک عجیب خالی پن محسوس کر رہی تھی، ایسے جیسے کوئی خواب چرایا جا چکا ہو، جیسے کسی نے محبت کے نام پر بے حسی بیچ دی ہو۔ چلتے چلتے وہ اچانک رک گئی، جسے دل نے مزید آگے چلنے سے انکار کر دیا ہو۔ وہ تھکی تھکی سی فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ گرد و غبار سے اٹے اس پکے کنارے پر بیٹھتے اس نے چادر سنبھالی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ کچھ لمحے یوں ہی بیٹھی رہی، سناٹا، بے بسی اور دل کی دھڑکن جیسے ایک ساتھ اس کے کانوں میں بج رہے تھے۔ پھر ایک گہری سانس لی، جسے خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ہو۔ وہ دھیرے سے اٹھی، ہاتھ سے چہرے پر آ رہے بال سمیٹے، چادر درست کی اور آگے بڑھ گئی۔ ایک رکشہ قریب سے گزرا تو ہاتھ اٹھا کر روکا اور اس میں بیٹھ گئی۔ رکشہ دھیمی رفتار سے سڑک پر رواں دواں ہو گیا۔
اور میرم باہر دیکھتی رہی۔ وہ کچھ سن نہیں رہی تھی، بس سوچ رہی تھی۔ شہیر کی آواز، اس کا انداز، اس کی نظریں، سب بار بار لوٹ کر آ رہے تھے۔ گھر کے باہر رکشہ رکا تو وہ اتر کر خاموشی سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی برآمدے میں اماں چارپائی پر بیٹھی تھی، چھوٹے سے پنکھے کی ہوا میں ہاتھ سے پنکھا جھلتے۔ ان کے چہرے پر فکر کی جھلک تھی۔ میرم سیدھی ان کے پاس جا کر بیٹھی، خاموش، ساکت، جیسے اندر بہت کچھ ہو مگر لب بند ہو۔ اماں نے غور سے بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہوئی شہیر سے؟ میرم نے آنکھیں جھکا لی۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کرتے بولی، جی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جلد رشتہ لے کر آئے گا، ایک بزنس ڈیل میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی لیے تھوڑا مصروف ہے۔ اماں کی نگاہوں میں اب وہ خاموشی نہیں رہی، وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ دیکھو بیٹا، اس طرح بار بار جانا، ملاقاتیں کرنا، یہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں۔ شہیر اچھا لڑکا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں اسے بات کرنے کی اجازت دی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم بے غیرتی پر اتر آئیں۔ میرم کا چہرہ ایک لمحے کو ساکت ہوا، دل دھڑکنے لگا مگر زبان خاموش رہی۔ تو صاف کہہ دینا اس سے کہ جلد سے جلد گھر والوں کے ساتھ رشتہ لے کر آئے، ورنہ میں تمہاری شادی کہیں اور کر دوں گی۔ یہ کہہ کر اماں نے ہاتھ میں پکڑا پنکھا زور سے جھلنا شروع کر دیا۔ ماحول میں ایک غیر مانوس خاموشی پھیل گئی۔ میرم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس وہیں بیٹھی رہی، نظریں نیچی کیے، لیکن دل بوجھل ہو رہا تھا۔ رات 10 بجے، کمرے کی روشنی مدھم تھی، پنکھا آہستگی سے چل رہا تھا اور دیوار پر گھڑی کی ٹک ٹک خاموشی کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ میرم اپنے بستر پر بیٹھی تھی، ٹیک لگائے، چادر اوڑے ہوئے، دل و دماغ دونوں بوجھل تھے، جیسے تھکن صرف جسم میں ہی روح میں اتر گئی ہو۔ اچانک میز پر رکھا موبائل فون بجا۔ اس نے چونک کر دیکھا، اسکرین پر جگمگاتا شہیر کالنگ۔ ایک لمحے کو دل کیا فون بند کر دے، لیکن پھر آہستگی سے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، آواز دھیمی اور محتاط تھی۔ کیسی ہو تم؟ کہاں تھی سارا دن؟ نہ کوئی میسج، نہ فون۔ میں نے تو ڈرائیور کو کہا تھا تمہیں ڈراپ کر دے، مگر تم پارکنگ ایریا میں ٹھہری ہی نہیں۔ شہیر کی آواز میں شکایت تھی۔ جی، انہوں نے کہا تھا، مگر میں خود ہی رکشے سے گھر آ گئی تھی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی، پھر اچانک ایک سانس بھر کر بولی، شہیر، آپ مجھے کیوں ٹھیک طرح جواب نہیں دیتے؟ کیا آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے؟ دوسری طرف سے تھوڑا توقف ہوا، پھر وہ بولا، یار تم الٹی سیدھی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں نے فون کیا تاکہ سکون سے بات ہو، تم پھر وہی گھسی پیٹی بات لے کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، امی آج پھر کہہ رہی تھی کہ شہیر سے کہو رشتہ لے کر آئے، ورنہ وہ میری کہیں اور شادی کر دیں گی۔ اور ان کی بات بھی غلط نہیں ہے شہیر، اب میری عمر ہو چکی ہے۔ شہیر نے گہری سانس لی اور نہایت بیزار لہجے میں بولا، اگر تم چاہتی ہو میں رشتہ لے کر آؤں تو ایک دفعہ مجھ سے فلیٹ میں ملاقات کرو۔ کیا؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ ہر بار ایک ہی بات کیوں دہراتے ہیں؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو شادی نہیں کرنی؟ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ زنا ہے اور میں کبھی وہ قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اس بار وہ بولی نہیں، چیخی تھی۔ اب اس کی بھی بس ہو گئی تھی، کتنا ذلیل ہوتی۔ او خدارا، یہ زنا ونا کا لیکچر مت دو، ریلیشن شپ میں یہ سب ہوتا ہے، اور مجھے بھی تو پتہ چلے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا؟ میں نے تمہیں فون دلایا، کپڑے، جوتے، ہر چیز، اور بدلے میں تم نے مجھے کیا دیا؟ صرف فضول کی عزت داری۔ میرم کی سانسیں رکنے لگی، زبان پر کوئی جواب نہ آیا، وہ خاموش ہو گئی، دل جیسے ایک لمحے میں سوکھ سا گیا ہو۔ شہیر کی آواز اب اور بھی سخت تھی، اگر تمہارا ارادہ بن جائے مجھ سے فلیٹ پر ملنے کا تو بس میسج کر دینا، صرف یس یا نو، میں سمجھ جاؤں گا، ورنہ تمہاری مرضی۔ تم اپنی امی سے کہہ دینا کہ تمہارے لیے کوئی اور رشتہ دیکھیں۔ وہ بھی بے رخی سے بول کر فون کاٹ چکا تھا اور فون بند ہو گیا۔ کمرے میں ایک دم جیسے سب آوازیں ختم ہو گئی۔ کمرے میں گہری خاموشی پھیل چکی تھی۔ شہیر کے الفاظ اب بھی میرم کے ذہن میں گونج رہے تھے، جیسے کوئی مسلسل ہتھوڑا اس کے ضمیر پر برسا رہا ہو۔
موبائل ہاتھ میں لیے بہت دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی. چہرے پر نہ کوئی تاثر تھا نہ آنکھوں میں روشنی, بس ایک خالی پن تھا جو اندر سے سب کچھ کھا رہا تھا. وقت جیسے رک گیا ہو. باہر کہیں دور کوئی کتا بھونک رہا تھا مگر وہ کچھ سننے کے قابل نہ رہی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ آہستگی سے اٹھی جیسے جسم میں جان باقی نہ ہو. قدم لڑکھڑاتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھے. پانی کے چھینٹے چہرے پر پڑے تو تھوڑا ہوش سا آیا. اس نے وضو کیا دھیرے دھیرے, پھر خاموشی اور خضوع کے ساتھ. پھر وہ جائے نماز بچھا کر کھڑی ہوئی. عشاء کی نماز ادا کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. ہر سجدے میں اس کا دل لرزتا رہا. آخری سلام پھیرنے کے بعد وہ ہاتھ بلند کیے رب کے حضور گویا ہوئی. یا رب العالمین, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں کھڑی ہوں, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا مجھے اپنے رشتے کو بچانے کے لیے ہاں بول دینی چاہیے؟ کیا مجھے اس کے ساتھ وہ تعلق قبول کر لینا چاہیے؟ وہ بتا نہیں رہی تھی بلکہ اپنے رب سے پوچھ رہی تھی. الفاظ ٹوٹ رہے تھے, سانسیں بے ترتیب تھی, لیکن دعا جاری تھی. یا اللہ, میں ایک عجیب کشمکش میں ہوں, میرے دل کو سکون نہیں مل رہا. میں نہیں جانتی کون سا فیصلہ ٹھیک ہے. کیا میرا خاموش رہنا بہتر ہے یا اس کے ساتھ چلنا؟ یا اللہ, مجھے وہ عزت پسند ہے جو تو نے دی ہے, لیکن میری تقدیر بار بار میرے صبر کا امتحان لیتی ہے. وہ کچھ لمحے خاموش رہی, آنکھیں بند کر لی, پھر لرزتی آواز میں بولی, یا اللہ, میں غلط ہوں شاید, یا بہت کمزور ہوں. میں ہاں کہہ رہی ہوں, مجھے معاف کر دینا. میں ساری زندگی تجھ سے معافی مانگتی رہوں گی, لیکن ابھی مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آ رہا. یہ کہتے ہی چند لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی اور پھر آنسو صاف کر کے کھڑی ہو گئی. دل میں طوفان تھا مگر چہرے پر بس سکوت. جائے نماز سے ہٹ کر وہ میز کے پاس آئی, موبائل اٹھایا, اسکرین کھولی. شہیر کا نمبر پہلے سے اوپن تھا. چند لمحے تک انگلیاں رکی رہیں, پھر اس نے آہستگی سے یس ٹائپ کیا. سینڈ پر کلک کرتے جیسے ہاتھ کانپے. میسج بھیجتے ہی وہ یکدم نیچے بیٹھ گئی, زمین پر, اپنے ہی گھٹنوں کے بل. اس نے چہرہ چادر میں چھپا لیا اور رونا شروع کر دیا. آواز نہیں نکلی مگر اندر سے جیسے روح پھٹ رہی ہو. آنسو چادر میں جذب ہو رہے تھے, کپڑے بھیگنے لگے تھے اور دل وہ جیسے چیخ رہا تھا. کمرے کی روشنی ابھی بھی مدھم تھی. باہر رات مزید گہری ہو گئی تھی اور اندر میرم کا ضمیر, اس کی عزت اور اس کی بے بسی تینوں ایک ساتھ سسک رہے تھے. صبح کی نرم دھوپ برآمدے کی فرش پر بکھری ہوئی تھی. فضا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی جس میں چائے کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ گھل کر ایک سکون بخش منظر بنا رہی تھی. میرم خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ برآمدے میں بیٹھی تھی. ہاتھ میں چائے کا کپ تھا مگر نظریں کہیں اور تھی. ماں کچھ سلائی میں مصروف تھی. کبھی کبھار اس کی طرف دیکھتی تو تھوڑا الجھ جاتی. بیٹی کے چہرے پر چھایا سکوت ان کے دل کو بے چین کر رہا تھا. اسی لمحے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور ایک مخصوص ٹون بجی. میرم نے چونک کر موبائل اٹھایا. اسکرین پر شہیر کا میسج جگمگا رہا تھا, تیار ہو کر باہر آ جاؤ, میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں. اس کا دل دھڑکا, انگلیاں بے اختیار اسکرین پر چلی اور اس نے ٹائپ کیا, آپ باہر ہیں مگر اتنی جلدی؟ میں نے تو صرف ہاں کہی تھی شہیر, لیکن میں ابھی دماغی طور پر تیار نہیں ہوں. جواب فوراً آیا, تو ہاں کہنے سے پہلے دماغی طور پر تیار ہونا چاہیے تھا نا یار. اب ٹائم ویسٹ مت کرو, میں انتظار کر رہا ہوں, تم باہر آؤ. میسج پڑھتے ہی اس کے چہرے پر پریشانی کا واضح عکس آ گیا. اس نے فون رکھ دیا اور چپ چاپ اٹھ کر اندر چلی گئی. کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی ایک گہری سانس لی. دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے اپنی حالت دیکھی. آنکھوں میں الجھن, چہرے پر تھکن اور اندر اضطراب. اس نے کپڑوں کی الماری سے وہی بلیک کلر کی فراک نکالی جو شہید نے تحفے میں دی تھی. کپڑے بدلتے وقت جیسے دل پر ایک بوجھ سا آ گیا. میک اپ کے لیے برش اٹھایا تو ہاتھ لرز گئے. ہونٹوں پر لپسٹک لگاتے وہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگی, جیسے خود سے پوچھ رہی ہو. تیار ہو کر جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اماں کچن سے برآمدے میں آتی دکھائی دی. وہ چونکی, بیٹی کو اتنا تیار دیکھ کر رک گئی. کہاں جا رہی ہو میرم, اور اتنی تیاری کس خوشی میں؟ میرم نے ایک لمحے کو رک کر انہیں دیکھا,
झूठी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, मगर होंठों की थरथराहट छुप ना सकी। अम्मा, शहीर के साथ जा रही हूँ, वापसी रात तक होगी। आप अपना ख्याल रखें और मेरी तरफ से फिक्र मत करना, मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा। अम्मा ने सिलाई नीचे रखी और संजीदा लहजे में बोली, क्यों लग जाएगा वक्त, कहाँ जा रही हो तुम? उनके सवाल में माँ का वही पुराना बेचैन सा शक शामिल था। मीरम का दिल जोर से धड़का, उसने नजरें चुरा ली, लबों पर जैसे कुछ रुक गया। आज वो मुझे अपने खानदान वालों से मिलवाना चाहते हैं, वो बमुश्किल कह पाई। ठीक है अम्मा, अल्लाह हाफिज। ये कहते हुए वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। पीछे से अम्मा की नजरें अब भी उसके पीछे लगी हुई थी। दरवाजा बंद हुआ और मीरम बाहर निकल गई, दिन में एक ऐसा बोझ लिए जो शायद उम्र भर ना उतरे। घर का गेट पार करते ही मीरम की नजर सामने खड़ी ब्लैक मर्सिडीज पर पड़ी। धूप में चमकती हुई गाड़ी किसी अमीर ख्वाब की तरह लग रही थी। दरवाजा खुला था, शहीद ड्राइविंग सीट पर बैठा था, आंखों पर स्याह चश्मा, चेहरे पर वही खुद एतमाद मुस्कुराहट, जैसे सब कुछ उसकी मर्जी से चल रहा हो। मीरम ने एक लम्हे को इर्द गिर्द देखा। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, मगर कदम वापसी की तरफ नहीं मुड़े। वो आहिस्तगी से चलती गाड़ी के करीब पहुंची और पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। गाड़ी का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही उसके दिल पर एक बोझ सा उतर आया। शहीद ने उसकी तरफ देखा और खुशदिली से बोला, ज़हे नसीब, इतनी हसीन लड़की मेरी गाड़ी में, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये कहते ही उसने डैशबोर्ड से एक ताज़ा सुर्ख गुलाब निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। मरमरी उंगलियां थोड़ा लर्जी, मगर उसने फूल थाम लिया। नजरें अभी भी झुकी हुई थी। वो कुछ और कहने ही वाला था कि मीरम धीरे से बोल पड़ी, शहीर, आज मैं अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पर लगा रही हूँ, आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? उसकी आवाज़ में खौफ भी था और दुख भी, और एक गहरी इल्तिजा भी। शहीद ने हंसते हुए सर झटका और थोड़ा सा उसकी तरफ झुककर बोला, अरे पागल लड़की, मैं तुम्हें धोखा दूंगा? तुम तो मेरी जान हो, मेरी मोहब्बत हो। आज जो तुम मेरे लिए कर रही हो वो मैं कभी भूल नहीं सकता। फिर लम्हा भर को रुका, उसके चेहरे पर एक संजीदा सा तासुर आया। तुम बस आज मुझे मोहब्बत का सबूत दे दो, मैं कल या परसों ही अपने घर वालों को लेकर आ जाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। ये कहते उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नरमी से उसके गाल को छुआ। मीरम सहम गई, उसके पूरे वजूद में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ सर झुका लिया। दोनों हाथ की गिरफ्त फूल पर सख्त हो गई। शहीद ने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की गूंज अब माहौल में फैल चुकी थी। गाड़ी धीरे धीरे मोहल्ले से निकलकर शहर की सड़कों पर आ गई। बाहर मौसम नहीं बदला था, मगर मीरम के अंदर जैसे एक तूफान बरपा हो चुका था। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर नजर कहीं टिकी हुई नहीं थी। गाड़ी में खामोशी छा गई थी। शहीद कभी कभी उसकी तरफ देखता, जैसे उसके अंदर की कैफियत को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, मगर मीरम चुप थी। हर गुजरते लम्हे के साथ वो खुद को एक ऐसी लकीर पार करते देख रही थी जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक लंबी मुसाफत तय करके वो दोनों फ्लैट पहुंच गए थे। कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर नीम अंधेरा और सुकून था। कमरे में ठंडी खुशबू फैली हुई थी, जैसे अभी कुछ देर पहले एयर फ्रेशनर चलाया गया हो। एक छोटी सी मेज़ पर 2 कप और जूस की बोतल रखी थी। सब कुछ तरतीब दिया गया लग रहा था, जैसे कोई पहले से इस लम्हे की तैयारी करता रहा हो। दरवाज़ा बंद होते ही शहीद ने यकदम मीरम की कमर में बाजू डाल दिए और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके चेहरे पर बाल आ गिरे थे, जिन्हें शहीद ने बड़ी नरमी से एक तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज तुम सबसे हसीन लग रही हो। तुम्हें मालूम है, आज के दिन का मैंने बरसों इंतज़ार किया है, और आज जब ये दिन आया है तो मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा। मैं वाकई तुम्हारे साथ हूँ। नजरों में एक अजीब शैतानियत भरी हवस चमक रही थी, जबकि मीरम काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसे अपनी कमर का वो हिस्सा जलता हुआ महसूस हो रहा था जहाँ उसके हाथ मौजूद थे। चंद लम्हे वो उसको मोहब्बत पाश नज़रों से देखता रहा, और फिर अचानक उसने बहुत नरमी से उसके माथे को छुआ, जैसे कोई कीमती चीज़ छू रहा हो। मगर मीरम सहम गई। एक लम्हे को यूं लगा जैसे उसका माथा वाकई जलने लगा हो। वो पीछे हटी, खुद को उस लम्हे से बचाती हुई। शहीद ने ताज्जुब से उसे देखा।
کیا ہوا؟ اس نے تھوڑا جھنجھلا کر پوچھا۔ اب بھی کوئی مسئلہ ہے؟ تم خود اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہو۔ میرم نے نظریں جھکاتے سر نفی میں ہلایا، مگر وہ واضح طور پر گھبراہٹ کا شکار تھی۔ شہیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے مڑا۔ دیکھو میرم، اس نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا۔ تم اپنی مرضی سے آئی ہو اور اب تم اپنی مرضی پر قائم رہو گی۔ یہ کہتے ہی اس نے قدم ایک بار پھر اس کی طرف بڑھائے، جبکہ وہ اپنے قدم پیچھے لیتے بولی، میرا دل نہیں مان رہا شہیر، یہ گناہ ہے، آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ اور میں دونوں گناہ گار ہو جائیں گے۔ کیوں ہماری محبت کو ناپاک کر رہے ہیں؟ جبکہ وہ فوراً آگے بڑھ کر ایک بار پھر سے اسے تھام چکا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ فضول گوئی کو رہنے دو تو بہتر ہے، بس اب چپ رہنا۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا چلا گیا۔ وہ جھٹپٹا آئی تھی، اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے تھام کر دھیرے دھیرے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ خوف سے اس کی جان نکل رہی تھی، آنکھیں وہ میچ چکی تھی، مگر وہ ایک لمحے کے لیے نہیں ٹھہرا تھا، بلکہ دھیرے دھیرے اس کے وجود میں گم ہونا شروع ہو چکا تھا۔ 3 گھنٹے بعد کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس پنکھے کی مدھم آواز اور باہر دور سے کہیں آتی گاڑیوں کی آوازیں ماحول کو اور بوجھل بنا رہی تھی۔ میرم ساکت چھت کو گھور رہی تھی۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، مگر اس کی آنکھوں کی نمی اس نیم اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، آواز جیسے کہیں گہرے کنویں سے نکل رہی ہو، شہیر، آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے نا؟ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ شہیر جو پہلو بدل کر کروٹ لیے لیٹا تھا، بیزاری سے اس کی طرف مڑا، ایک سرد خالی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی جیسے اس کی موجودگی بوجھ ہو، پھر بے تاثر لہجے میں بولا، اچھا یہ بتاؤ، سچ سننا ہے یا جھوٹ؟ میرم کی آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئی، اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ وہ آہستہ سے کروٹ بدل کر اسے دیکھنے لگی، جیسے وہ لفظوں کے بجائے چہرے سے سچ تلاش کرنا چاہتی ہو۔ شہیر اچانک اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور جوتے پہنتے دوبارہ بولا، ارے بولو بھی، سچ بولوں یا جھوٹ؟ میرم کی آواز لرز رہی تھی۔ سچ بولے۔ وہ کھڑا ہو گیا، کمرے میں چلتے کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اچانک پلٹ کر اسے دیکھتے زہر آلود لہجے میں بولا، سچ؟ تو سنو، تم جیسی لڑکیاں بیوی بننے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح دل میں پیوست ہوتے گئے۔ تم بس زینت بنتی ہو، کبھی ایک کے بستر کی، کبھی دوسرے کے۔ میں مر جاؤں گا لیکن تم سے شادی نہیں کروں گا۔ جو مجھے حاصل کرنا تھا میں کر چکا ہوں، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرم کے ہونٹ کھل گئے، مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ سانس رکنے لگی، دل جیسے سینے میں ٹوٹ کر گر گیا، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، مگر وہ کچھ نہ بول سکی۔ اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ وہ ایک بے یقینی کی کیفیت میں اسے گھور رہی تھی، جیسے ماننے کو تیار ہی نہ ہو کہ جس شخص کو وہ اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ شہیر نے آخری بار نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو میرم کے اندر جیسے ایک چیخ دبی رہ گئی۔ وہ سانس لینا بھول گئی، بس نم آنکھوں سے چھت کو گھورتی رہی اور دل میں ایک سوال گونجتا رہا، یا اللہ، میں نے کون سا گناہ کیا تھا جو ایسا شخص میری قسمت میں آیا؟ اچانک ہی فلیٹ کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ باہر جا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ شہیر عالم طے کر چکا تھا ایک رات مزید اس کے ساتھ گزار کر اگلی صبح چند ہزار کے نوٹ اس کے منہ پر مارے گا اور اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دے گا، مگر وہ جانتا ہی نہیں تھا جو عزت دیتا ہے وہ عزت کا پاس رکھنا بھی جانتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف دیوار پر چلتی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میرم قالین پر بیٹھی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے تر۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھی تھی، دل میں ایک ہی شور گونج رہا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ میں نے ایسا کیوں کیا؟ چند لمحے وہ اسی حالت میں ساکت بیٹھی رہی، پھر اچانک جیسے کوئی خیال اسے گھیر لے، وہ تیزی سے اٹھی اور کچن کی طرف گئی۔ قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، آنکھوں کے آگے دھند سی چھا رہی تھی۔ الماری کھل کر اس نے چھری نکالی،
ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن گرفت مضبوط تھی، جیسے وہ اپنے اندر کی اذیت کو کسی انجام تک لے جانا چاہتی ہو۔ واپس لاؤنج میں آئی، سانسیں بے ترتیب، قدم ڈگمگاتے دروازے کی طرف بڑھی۔ فلیٹ کا داخلی دروازہ سامنے تھا۔ اس نے چھری کلائی پر رکھ لی، آنکھیں بند کی، ایک سرد سانس لی اور لرزتی انگلیوں سے چھری کو تھامے ایک لمحے کے لیے رکی۔ اچانک فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ ایک روبدار سفید شلوار قمیص میں ملبوس بزرگ اندر داخل ہوئے، چہرے پر سنجیدگی، پیشانی پر سجدوں کے نشان، آنکھوں میں سختی مگر گہری سمجھ بوجھ۔ کسی کی آہٹ پا کر اس نے آنکھ کھولی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، چھری ہاتھ سے گر گئی اور ٹائلز پر کھنک کی آواز گونجی۔ کون ہیں آپ؟ وہ ہکلا کر بولی، آنکھوں میں خوف، چہرے پر حیرانی۔ رحیم عالم چند قدم آگے بڑھے، چھری کو ایک طرف دھکیل دیا اور گہری آواز میں بولے، جب گناہ کرنے کی ہمت رکھتی ہو تو اس کو فیس کرنا بھی سیکھو۔ حرام موت مرنا چاہتی ہو؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، زمین پر بیٹھ گئی، سر جھکا کر بولی، جب زنا کر لیا ہے تو حرام موت سے ڈر کیسا؟ اب جی کر کیا کرو گی؟ رحیم صاحب نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ ان کے چہرے پر افسوس اور سنجیدگی کا عکس تھا۔ سختی کے باوجود ان کی نگاہ میں ایک درد تھا۔ تم نے گناہ کیا ہے، مگر توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ مرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو ضائع کرنا بزدلی ہے۔ میرم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، جیسے کسی نے اس کی گہرائی میں چھپی چیخ سن لی ہو۔ میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، وہ بولی۔ نہیں، رحیم صاحب نے نرمی سے کہا، ابھی بہت کچھ باقی ہے، بس اب خود کو سنبھال لو۔ ابھی جو ہوا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا، مگر جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ تم اس غلطی کو اپنی آخری شناخت نہ بناؤ۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آگے بڑھے، کمر سیدھی کیے، ایک باوقار انداز میں اس کے قریب بیٹھے اور دھیرے سے بولے، زنا ہو گیا ہے تو اب اس کا ازالہ بھی کرنا ہوگا۔ میں شہیر عالم کا دادا ہوں، رحیم عالم، گاؤں سے آیا ہوں۔ میرم نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ شخص جسے وہ بالکل نہیں جانتی تھی اتنے وقار سے اس کے سامنے بیٹھا تھا جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہو۔ مجھے کسی ذریعے سے خبر ملی تھی کہ شہیر تمہارے ساتھ اس قسم کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن یقین نہیں آ رہا کہ وہ ارادہ پایا تکمیل تک پہنچا چکا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تمہارے ساتھ یہ سب کرنے والا میرا پوتا ہے، جس کی تربیت میں نے کی۔ وہ رکے، گہری سانس لی اور اپنا سر جھکا کر بولے، میں اس کا دادا ہونے کے ناطے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ تم پر جو بیتا اس کے لیے اگر میرے آنسو کچھ کم کر سکیں تو وہ بھی حاضر ہیں۔ میرم کے ہونٹ تھر تھر آ گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہنے لگی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس خاموشی سے ان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ رحیم عالم نے سر اٹھایا، لہجے میں اب فیصلہ کن سختی تھی۔ اور رہی بات اس گناہ کے ازالے کی، تو سن لو، آج کے دن، اسی وقت، اسی لمحے تمہارا نکاح شہیر عالم سے ہوگا۔ میں خود اس کا نکاح کا گواہ بنوں گا۔ اگر اس نے انکار کیا تو میں آج ہی اسے اپنی پوری جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ میرے مرنے کے بعد بھی ایک پیسہ نہیں ملے گا اسے۔ ان کے الفاظ پتھر پر لکیر جیسے تھے۔ میراث، خاندان، عزت، سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا اس ایک ناحق کی تلافی کے لیے۔ میں ایک مثال قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ غلط کو غلط کہنا ہی کافی نہیں، انصاف بھی ضروری ہے، اور انصاف تبھی ہوگا جب تمہیں تمہارا حق ملے گا۔ وہ اٹھے، دھیرے سے میرم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کے ہاتھ کی گرمی اور وزن میں عجیب سا سکون تھا، جسے کسی نے برسوں بعد اس کی پیٹھ تھپکی ہو۔ میرم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ آنسو بے بسی کے نہیں تھے، شکر کے تھے کہ کوئی تو تھا جو اس کی بے آواز چیخ سن کر آیا تھا۔ شکریہ، وہ بمشکل بول پائی۔ شکریہ، آپ نہیں آتے تو شاید میں کچھ کر بیٹھتی۔ رحیم عالم نے سر ہلایا۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس خود کو سنبھالو، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ چلو اوپر بیٹھو، شہیر آ رہا ہوگا، میرے ملازمین نے اس تک خبر پہنچا دی ہے۔ جبکہ اس نے حیران ہو کر انہیں دیکھا جو ایک فرشتے کی مانند اس کی مدد کرنے پہنچ گئے تھے۔
آدھے گھنٹے بعد فلیٹ کا دروازہ زور سے کھلنے کی آواز آئی اور شہیر عالم تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ پریشان اور سانس پھولا ہوا تھا، جیسے وہ سیڑھیاں چڑھ کر دوڑا ہو۔ نظر لاؤنج میں پڑی تو اس کے قدم وہیں کے وہیں رک گئے۔ صوفے پر رحیم عالم سکون سے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی کی چادر تنی ہوئی تھی اور ان کے برابر میں سر جھکائے دوپٹہ سر پر لیے میرم بیٹھی تھی۔ شہیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دادا، آپ یہاں؟ رحیم عالم آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کی جانب دیکھتے بولے، ہاں ہم یہاں۔ کیا سمجھا تھا تم نے کہ تم یہ سب بے شرمی کی حرکتیں کرتے رہو گے اور مجھے کبھی خبر نہیں ہوگی؟ شہیر کی زبان پر جیسے تالا لگ گیا، لیکن پھر جلدی سے سنبھلتے بولا، دادا یہ لڑکی اپنی مرضی سے آئی ہے، میں نے اسے خریدا ہے، کوئی زندگی برباد نہیں کی میں نے، اور آپ کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا۔ رحیم عالم کے چہرے پر جلال ابھر آیا۔ انہوں نے چند قدم شہید کی جانب بڑھائے اور پھر زور سے ایک تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ میرم نے بھی گھبرا کر دادے پوتے کو دیکھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، ان کی آواز لرز رہی تھی۔ محبت کے نام پر عورت کو بستر تک لاتے ہو اور پھر کہتے ہو تم نے خریدا ہے؟ لعنت ہے تم جیسے مردوں پر۔ شہید کا چہرہ لال ہو چکا تھا، نظریں جھک گئیں، وہ ایک لفظ نہ بول سکا۔ رحیم عالم ایک لمحے کو رکے اور پھر سخت لہجے میں بولے، تم آج کے آج اس لڑکی سے نکاح کرو گے، ورنہ یاد رکھو میں تمہیں اپنی زندگی سے بھی نکال دوں گا۔ جائیداد، نام، رشتہ، سب ختم۔ شہید نے ررستی نگاہوں سے میرم کی طرف دیکھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، اس کے آنسو پلکوں پر لرز رہے تھے، مگر اس نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ شہید کی سانسیں تیز ہو گئیں، جیسے وقت رک گیا ہو۔ چند لمحوں بعد اس کے لب ہلے، ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ میرم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے کیسے راضی ہو گیا، حالانکہ وہ کتنے گھٹیا الفاظ اس کے لیے استعمال کر کے گیا تھا۔ آنکھوں میں حیرانگی ہی حیرانگی تھی۔ رحیم عالم نے فوراً فون نکالا، سامنے ہی ملازم کا نمبر ڈائل کیا۔ فوراً مولوی صاحب اور 2 گواہوں کے ساتھ فلیٹ پر پہنچو، نکاح ہونا ہے، جلدی کرو۔ فون بند کر کے وہ واپس صوفے کی طرف مڑے۔ شہیر خاموشی سے چلتا ہوا آیا اور میرم کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا سمندر تھا، لیکن ماحول میں موجود تناؤ اب دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگا تھا۔ رحیم عالم نے ایک بار دونوں کو دیکھا اور آہستہ سے بولے، اب اس رشتے کو تم دونوں نے نبھانا ہے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ کمرے میں ہوا جیسے تھم گئی تھی اور وقت ایک نئے موڑ پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہی ہوا تھا جو طے پایا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ فلیٹ کے لاؤنج میں ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ صوفے پر میرم دوپٹے میں لپٹی بیٹھی تھی، چہرہ زرد، آنکھیں لال اور پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ شہیر عالم خاموشی سے مولوی صاحب کے بائیں جانب بیٹھا ہوا تھا۔ قریب ہی 2 گواہ موجود تھے اور سامنے رحیم عالم اپنی چھڑی کے سہارے سیدھے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہیں ہر پل میرم پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس کی باطن کو بھی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد اپنی نگاہیں میرم پر جما دی اور نرم مگر واضح لہجے میں بولے، بیٹی میرم فضل، تمہارا نکاح شہیر عالم ولد سلیمان عالم سے 13 تولہ سونے کے حق مہر کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ میرم کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائی، سامنے بیٹھے رحیم صاحب کو دیکھا جو آنکھوں سے اس کے فیصلے کو سہارا دے رہے تھے۔ ایک لمحے کو اس کی پلکیں لرزی اور پھر وہ آنکھیں بند کے روتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی سوال دہرایا، آواز میں نرمی برقرار تھی، بیٹی میرم فضل، کیا تمہیں یہ نکاح شہیر عالم ولد سلیمان عالم سے قبول ہے؟ اس نے ہچکیوں کے درمیان اپنی آواز کو سنبھالتے ہوئے پھر کہا، قبول ہے۔ تیسری بار وہی سوال دہرایا گیا اور اس بار اس کے لبوں سے نکلنے والی آواز میں کچھ تھکن، کچھ صبر، کچھ تقدیر کا بوجھ شامل تھا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اب رخ شہیر کی طرف کیا، شہیر عالم ولد سلیمان عالم،
کیا تمہیں میرم فضل سے یہ نکاح قبول ہے؟ شہیر نے اپنی جگہ سے سیدھا ہو کر بیٹھتے جواب دیا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسرا سوال دہرایا، کیا تمہیں میرم فضل سے یہ نکاح قبول ہے؟ شہیر کی آنکھوں میں اب ایک چمک نمودار ہوئی، جیسے وہ کوئی ایسی بات جانتا ہو جو باقی سب سے چھپی ہو۔ قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا، کیا تمہیں میرم فضل سے یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون اور اندرونی مسکراہٹ شامل تھی۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دعائے نکاح پڑھی اور تمام حاضرین کے سامنے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ گواہوں نے سر ہلا کر تصدیق کی۔ رحیم عالم نے تھوڑا جھک کر اللہ کا شکر ادا کیا اور میرم کی طرف دیکھ کر نرم لہجے میں کہا، اب تم اس کی بیوی ہو، حکمرانی کرو اس پر۔ ہم جا رہے ہیں۔ شہیر، اسے لے کر تم شام تک گاؤں پہنچ جانا۔ کل تم دونوں کا ولیمہ وہیں منعقد کیا جائے گا۔ جبکہ وہ فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ ارادہ اپنے دادا سے گلے ملنے کا تھا، مگر وہ ایک سخت نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ فلیٹ خالی ہو چکا تھا۔ آخری گواہ کو دروازے تک خداحافظ بول کر اس نے دروازہ بند کیا اور ہنستے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا۔ ایک زوردار قہقہا فلیٹ کی خاموشی چیر گیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے میرم کو دیکھا تھا، جو پریشان سی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تو بتاؤ جانم، کیسی لگی میری اوور ایکٹنگ؟ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شوخی اور تسکین تھی، جیسے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر چکا ہو۔ میرم نے چونک کر سر اٹھایا، پلکیں جھپکی اور حیرانی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ الجھن اور حیرت اس کی آنکھوں میں واضح تھی۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز مدھم تھی مگر سوال سخت۔ شہیر قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور نرمی سے اس کی کلائی تھام کر اسے دوبارہ صوفے پر بٹھا دیا۔ خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ کر سنجیدہ لہجے میں بولا، دیکھو میرم، تمہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ سب تمہاری مظلومیت کی وجہ سے ہوا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا پلان میرا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس کا لہجہ اچانک ہی تبدیل ہو گیا تھا، آنکھوں میں محبت کا سمندر موجزن تھا۔ میرم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ دوبارہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ شہیر نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، یاد ہے جس دن میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ اس دن میں بہت خوش تھا۔ اپنے گھر جا کر میں نے سب سے پہلے گھر والوں کو فون کیا تھا، سب سے تمہارے لیے بات کی تھی، لیکن دادا، امی، بابا سب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا برادری سے باہر شادی نہیں ہوگی۔ میں جانتا تھا اگر میں بس یوں ہی مان گیا تو تمہیں کبھی نہیں پا سکوں گا۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر میرم کی طرف دیکھ کر بولا، پھر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ تعلقات قائم کروں گا اور برتاؤ ایسے کروں گا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے۔ میرم کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، مگر تم نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ اب بھی اپنی جگہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ اسے شہیر کی بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ مزید بولا، ہاں میں مانتا ہوں یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں نے ایک گناہ کیا اور شاید اس کا ازالہ کبھی نہ ہو سکے، مگر میرم، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ہم دونوں توبہ کریں گے۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ سچائی سے گزارنا چاہتا ہوں، تم پر کبھی انگلی نہیں اٹھنے دوں گا۔ صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا۔ اس نے اپنے ذریعے اپنے مینیجر تک یہ باتیں پہنچائی تھیں، جو ہر وقت دادا سے کانٹیکٹ میں رہتا تھا۔ اس نے ہی یہ ساری باتیں رحیم صاحب کو بتائی تھیں، اور پھر اس کے پلان کے مطابق وہ آخری موقع پر پہنچ گئے تھے۔ میرم نے خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ اسے یہ باتیں بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھیں، لیکن ہاں دل میں ایک سکون اترا تھا کہ وہ برباد نہیں ہوئی، بلکہ جس سے اس کا نکاح کیا گیا ہے وہ آج بھی پہلے دن کی طرح ہی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک ہفتے بعد ولیمے کی تقریب زور و شور سے جاری تھی۔ خوشیوں کا سماں تھا، ہر طرف سے مبارکبادیں، پھولوں کی خوشبو اور رشتہ داروں کی دعائیں ماحول کو ایک خاص تقدس بخش رہی تھی۔ اسٹیج پر سفید اور سنہری رنگوں سے مزین صوفے پر میرم اور شہیر ساتھ بیٹھے تھے۔
دونوں کے چہروں پر اطمینان اور خالص خوشی کی جھلک نمایاں تھی۔ میرم نے ہلکا سنہری کامدار جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا، آنکھوں میں سادہ سی کاجل کی لکیر اور لبوں پر ایک دبی دبی مسکراہٹ جسے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا ہو۔ شہیر سفید پینٹ کوٹ میں ملبوس، چہرے پر نرمی اور محبت بھری سنجیدگی کے آثار لیے اس کے ہاتھ کو تھامے بیٹھا تھا۔ شہیر ایک لمحے کو جھکا اور اس کے قریب ہو کر آہستہ سے بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل ایک حسین گڑیا کی مانند۔ میرم نے نظریں جھکا لی مگر چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ شہیر نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا اب یہ بتاؤ ہنی مون پر کہاں جانا ہے؟ دبئی، ترکی یا پھر مالدیپ؟ تم جو کہو گی وہی فائنل۔ چند لمحے میرم خاموش رہی، اس کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ سنجیدگی میں بدل گئی۔ اس نے شہیر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ٹھہراؤ اور گہرائی لیے جیسے کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ ہم دونوں کعبہ چلیں گے۔ اس کی آواز نرم مگر واضح تھی۔ شہیر کا چہرہ کچھ لمحوں کے لیے خالی سا ہوا، جیسے اسے یہ جواب کی توقع نہ ہو، مگر فوراً اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی اور اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ میرم مزید بولی، ہمیں اللہ کے گھر جا کر معافی مانگنی ہے۔ نکاح سے پہلے جو کچھ ہوا اس پر ہمیں توبہ کرنی ہے اور شکر بھی ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں نکاح جیسے پاک رشتے میں باندھ دیا۔